अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। साइमा और आमिर की स्टोरी का पार्ट 2 कल आएगा। आपके भेजे गए सब नामों की स्टोरीज़ बनेंगी, लेकिन एक ही स्टोरी में सबके नाम इस्तेमाल नहीं हो सकते, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ा सा सब्र किया करें। हमारे सब चैनल्स को देखा करें, आपको आपके नाम की स्टोरीज़ मिल जाएंगी। और ये सब हम आपकी मोहब्बत में ही कर रहे हैं, इसलिए अपना अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें। आज की कहानी है मंसूर और तस्नीम के नाम। मेरी बात सुनकर मंसूर मुझे हैरत से देख रहे थे। अभी बात मुकम्मल भी नहीं की थी जब उन्होंने गुस्से से मुझे कहा कि चुप हो जाओ तस्नीम, मैं ऐसा हरगिज़ भी नहीं करूँगा। मैंने कहा मुझे औलाद चाहिए, मुझे हर हाल में चाहिए। आखिर आपको समझ क्यों नहीं आता है? वो कहने लगे, औलाद अगर हमारे नसीब में है तो तुमसे ही मिल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हारी इस बात पर अमल नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कहा मैं ये कर लूँगी बर्दाश्त, मुझ में इतना सब्र है। जब ही आपसे कह रही हूँ कि आप दूसरी शादी कर लें। ये बात सुनकर उन्होंने एक गहरी नज़र से मुझे देखा था। कहने लगे, मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है तस्नीम, और ये बात तुम भी अच्छे तरीके से जानती हो। मैंने कभी तुम्हारे अलावा किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा, और शायद देख सकता भी नहीं हूँ। हम यतीम खाने से बच्चा ले लेंगे। ये कहकर उन्होंने बात ख़त्म करना चाहिए। मैंने कहा मंसूर, मुझे आपकी औलाद चाहिए, लेकिन वो मुझे साफ इनकार करके जा चुके थे। मैं रोए जा रही थी। उन्हें क्या लगता था? क्या ये फ़ैसला मेरे लिए आसान था? मेरी शादी को 7 साल बीत चुके थे। मंसूर मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन मैं बांझ थी। उन्हें जितना बच्चों का शौक़ था, मैं उन्हें ये नेमत नहीं दे सकती थी। मैंने किस दिल से ये फ़ैसला किया था ये मैं जानती थी। कौन सी औरत होगी जो अपने शौहर को खुद दूसरी शादी के लिए कहे? मंसूर ने मुझे टूट कर चाहा था। मैं और मंसूर कज़न्स थे। वो मुझे शुरू से ही पसंद करते थे, इसलिए जब मेरा रिश्ता मंसूर से किया गया, हमारी मंगनी हुई, उन्होंने मुझसे कह दिया कि तस्नीम, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। शादी से पहले मैं मंगनी होते ही उनसे पर्दा करने लगी थी। वो घर आते तो मैं छुप जाती। वो मेरी छोटी बहन के हाथ मुझे गुलाब का फूल भेजा करते, और मैं उस गुलाब के फूल को अपनी डायरी में छुपा कर रख लेती। शादी की रात मैं बेहद नर्वस थी। अपने उरूसी लिबास में जब मैं हिजला उरूसी में बैठी हुई थी तो मुझ पर फितरी शर्म और घबराहट सवार थी। जब मंसूर कमरे में आए तो मुझे यूँ नर्वस देखकर मुस्कुराने लगे। बड़ी वारफ्तगी से मुझे देख रहे थे। मैं तो यूं थी कि शर्म से नज़रें तक नहीं उठा पा रही थी। वो मुझसे कहने लगे, तस्नीम, इधर देखो मेरी तरफ। उनकी बात और मखमूर लहजा सुनकर मेरे अंदर से मेरी जान निकली थी। मैं अपनी पलकें तक नहीं उठा पा रही थी। कहने लगे, यूं शर्माओगी तो कैसे चलेगा यार? मुझे तो आज तुम्हारी आंखों में अपना अक्स देखना है। कसम से यकीन नहीं आता कि यूं भी कभी मोहब्बत इतनी आसानी से भी मिल जाती है। मैंने तुम्हें चाहा और पा लिया, बड़ा खुशनसीब हूँ मैं। बात उन्होंने ही शुरू की थी। फिर मेरा चेहरा अपने हाथों में ले लिया। पूछने लगे, मोहब्बत करती हो मुझसे? एक तो पहले मुझे शर्म आ रही थी, इस पर उनका ये सवाल मुझे और भी ब्लश कर गया। मैं बहुत शर्मीली सी लड़की थी। यूँ कैसे इजहार कर सकती थी कि मंसूर, मैंने भी तुम्हारे ही ख्वाब आंखों में सजाए हैं। मैंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने मेरा चेहरा छोड़ दिया। कहने लगे, ओह, शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो समझा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन शायद। उनकी आधी बात सुनकर मैं परेशान हुई। मैंने झिझकते हुए कहा कि आपसे किसने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती? मैं तो बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात सुनकर वो हंस कर कहने लगे, बस यही तो सुनना था। मैं ये सुनकर खिफ़्फ़त में मुब्तला हो गई, जैसे कोई गलती कर ली हो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे रुनुमाई की अंगूठी पहनाई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो कहने लगे, मुझे मोहब्बत का जवाब हमेशा मोहब्बत से चाहिए तस्नीम, दोगी ना? बड़ी मोहब्बत से उन्होंने मुझसे कुछ मांगा था। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मंसूर बहुत अच्छे मिजाज के थे, कोई नखरा नहीं था उनमें, बिल्कुल सादा मिजाज के थे। मैं बहुत बातूनी किस्म की थी। बस शादी के चंद दिन ही शर्मा शर्मी में कटे थे।
پھر تو میں کہتی رہتی تھی اور وہ چپ چاپ سنتے رہتے تھے۔ شادی کو 1 سال گزرا، 2 سال بھی بیت گئے۔ ان 2 سالوں میں منصور مجھ سے یہی کہتے رہے کہ میں بچوں کے معاملے میں منصوبہ بندی کبھی نہیں کروں گا، مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ 2 سال تک جب مجھے بچہ نہیں ہوا تو میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں نے اپنے سارے چیک اپ کروائے، مسئلہ مجھ میں تھا۔ منصور کی ساری رپورٹس ٹھیک تھیں، بس میں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ تھی۔ منصور کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بالکل چپ سا ہو گیا۔ میری ساس بار بار مجھ سے یہی کہتی کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، کب ہوگا بچہ، کہیں کوئی خاص مسئلہ تو نہیں۔ منصور کہنے لگا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تسنیم میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر وہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ کہنے لگا اماں مسئلہ مجھ میں ہے، یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں چپ چاپ اپنی آنکھوں میں آنسو ضبط کیے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے میری لاج رکھ لی تھی۔ کہنے لگا میں باپ نہیں بن سکتا۔ میری ساس یہ سن کر رونے لگی، کہنے لگی ڈاکٹر جھوٹ بولتا ہے، دیکھ لینا اللہ نرینہ اولاد سے نوازے گا تمہیں۔ کمرے میں جا کر جب میں نے کہا کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا تو کہنے لگے کہ ایک ہی بات ہے، میں نہیں چاہتا کہ اماں تمہیں تانے دیں۔ میں بھی رونے لگ گئی۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، ہم بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ اس کے بعد منصور نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ اسے بچہ چاہیے یا اسے بچے اچھے لگتے ہیں، لیکن میں جان سکتی تھی جب بھی اس کی بہنیں گھر آتیں، ان کے بچے ان کے ساتھ آتے تو منصور کا بچوں کے ساتھ والہانہ پیار مجھے اندر سے زیر کر دیتا تھا۔ وہ جب بچوں کو دیکھتا تھا تو مجھے بھی بھول جاتا تھا۔ مجھے اندر ہی اندر یہ احساس ہونے لگا جیسے میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں، لیکن میں دوسری حالت بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک بار ہم شادی پر گئے، واپس آئے تو میں منصور سے کہنے لگی آپ نے دیکھا وہ جو آپ کی دوست کی بیوی نجمہ ہے نا، کیسے بن ٹھن کر آئی تھی، انسان وہ پہنے جو اس پر جچتا ہے، ساڑی اس پر ذرا بھی اچھی نہیں لگتی۔ اور وہ مسز منور کو دیکھا تھا آپ نے، کتنا تیز میک اپ کیا تھا۔ وہ میری بات سن کر مسکراتا رہا، میرے پاس آیا، میں اس وقت اپنا نیکلس اتار رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ پیچھے کیے، میرا نیکلس اتارنے لگا، پھر کہنے لگا سچ بتاؤں تمہیں، میں نے پوری محفل میں بس ایک ہی لڑکی کو دیکھا تھا جو بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، میری نظریں کسی بھی دوسری عورت کی طرف اٹھتی ہی نہیں ہیں، کیا کروں۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ کون تھی وہ لڑکی، کسے دیکھ رہے تھے آپ؟ اس نے اپنا بازو میرے کندھے پر رکھ کر مجھے قریب کیا، کہنے لگا تمہیں، تمہارے علاوہ میں کسی کو نہیں دیکھتا۔ منصور کی ایسی باتیں سن کر اب بھی میری نظریں جھک جاتی تھیں، حالانکہ شادی کو 6 سال بیت گئے تھے۔ لوگ مجھے بہت باتیں سنانے لگے تھے، بار بار یہی کہتے تھے کہ اپنی اولاد اپنی ہوتی ہے، اولاد نہ ہو تو زندگی نہیں گزرتی۔ ابھی تو جوانی ہے، پتہ نہیں چلے گا، لیکن بڑھاپے میں بہت زیادہ اس بات کا احساس ہوگا، اس وقت کوئی پاس نہیں ہوگا۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی، میں نہیں برداشت کر سکتی تھی، میں اپنی محبت بانٹ نہیں سکتی تھی۔ چھوٹے دیور کی شادی ہوئی تو میری ساس نے ہمیں الگ کر دیا۔ منصور کا کام بہت اچھا تھا، اس لیے اس نے ایک علیحدہ گھر لے لیا۔ میرے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے باغبانی شروع کر دی، پرندوں کو پالنا شروع کر دیا، اپنا دل لگانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے لگی۔ کام کرنے کے لیے میرے پاس ملازمہ آتی تھی۔ منصور کو گھر آنے میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو میرے دل میں عجیب و غریب وسوسے اٹھنے لگتے۔ وہ ذرا سا بیمار ہو جائے تو میں بہت زیادہ پریشان ہو کر رہ جاتی تھی۔ بار بار مجھے لوگوں کی باتیں یاد آنے لگتی کہ آج اگر تم لوگوں کو کوئی بچہ ہوگا تو بڑھاپے میں تم لوگوں کا سہارا بنے گا، ورنہ بوڑھے ہو جاؤ گے تو کون تم لوگوں کو پوچھے گا۔ یہ سوچ مجھے بے حد پریشان کرتی تھی۔ ایک بار میری ملازمہ آئی تو اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر آئی۔ اس کی بیٹی 18-19 سال کی تھی، کافی خوبصورت تھی اور بھولی بھالی بھی تھی۔ اس ملازمہ کے اور بھی بچے تھے۔ کہنے لگی صرف ایک گھر کے کام سے ہمارا گھر نہیں چلتا بی بی جی، اس لیے آج سے یہ آپ کے گھر کا کام کرے گی، میں دوسرے گھر کا کام پکڑ لوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس ملازمہ کی بیٹی جس کا نام چندہ تھا وہ میرے گھر میں کام کرنے لگی۔
فارغ اوقات میں مجھ سے باتیں بھی کرتی تھی، کہتی تھی کہ میرے اماں ابا کو اور کوئی کام نہیں ہے بچے پیدا کرنے کے علاوہ۔ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگتی۔ میری ہنسی پر وہ کہتی، میں سچ کہہ رہی ہوں بیگم صاحبہ، بھلا خود سوچیں، میں 19 سال کی ہو گئی ہوں اور اماں ابا ابھی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ آپ کو پتہ ہے 4 دن پہلے میں اماں کو ڈاکٹرنی کے پاس لے کر گئی تھی۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگی بچہ ضائع کروانے، اور بھلا یہ اچھا لگے گا میں 20 سال کی ہو کر اپنے ہی بہن بھائی کو گود میں اٹھائے پھروں؟ پہلے ہی درجن بھر بہن بھائی ہیں ہم لوگ، وہ اپنی انگلیوں پر گنتے ہوئے بتانے لگی، اور میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا تمہاری اماں تمہاری شادی کیوں نہیں کرتی؟ میری بات سن کر اس نے گہری سانس لی، کہنے لگی میری شادی کے لیے جہیز کہاں سے لائے گی؟ چھوڑ ہی دیں کہ اماں کبھی میری شادی کرے گی، اس کو تو بس مجھ سے نوٹ کمانے ہیں۔ اب میں آپ کے گھر کا کام کر کے فارغ ہوں گی تو مجھے دوسرے گھر کے کام کے لیے بھیج دے گی۔ پیدا یہ کریں اور پالوں میں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ میں تو اس کی باتیں سن کر ٹھنڈی آہیں بھرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جسے دینے پر آتا ہے وہاں درجن بچے دے دیتا ہے کہ انہیں پیٹ بھر کر کھلانے کے لیے بھی ان کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور جہاں ہر نعمت ہوتی ہے وہاں اولاد نہیں ہوتی۔ میں ترستی تھی کہ میرا بچہ ہو تو میں اسے آسائشوں سے بھر دوں، پیار کروں اسے اپنا سب کچھ دے دوں۔ حالانکہ منصور نے مجھ سے کئی بار کہا کہ ہم کسی کا بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں اسے کبھی وہ پیار نہیں دے سکتی جو اپنے بچے سے کر سکتی ہوں۔ بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں ایک ایسا خیال آیا، میں سوچنے لگی کہ کیوں نہ میں اس لڑکی کی شادی منصور سے کروا دوں، لیکن اس شادی کا ذکر میں کسی سے نہیں کروں گی۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ میں رکھ لوں گی، اس لڑکی کو اچھے خاصے پیسے دے دوں گی جس سے اس کی کہیں اور شادی ہو سکے۔ اس کی ماں بہت لالچی عورت ہے، حالانکہ میں اسے اچھی تنخواہ دیتی تھی، راشن بھی ڈال دیتی تھی، لیکن پھر بھی وہ روتی رہتی تھی کہ بس مجھے کپڑے پورے نہیں ہوتے، کھانا پینا پورا نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ لڑکی میرے دیے ہوئے جوڑوں کو دیکھ کر بڑی خوش ہوتی تھی، بھلے وہ میری اترن ہی کیوں نہ ہوتی تھی، لیکن یہ کہتی تھی کہ میں یہ خاص موقع پر پہنوں گی، آپ کے کپڑے بڑے اچھے اور مہنگے ہوتے ہیں جی۔ میں نے سوچا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا، میں سب کو یہی بتاؤں گی کہ یہ بچہ میرا ہے، مجھ پر بانجھ پن کا داغ بھی اتر جائے گا، بچہ بھی منصور کا ہوگا۔ سب سے مشکل کام یہ تھا کہ میں منصور کو مناتی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی مانے گا۔ میری ساس ویسے ہی کہہ چکی تھی کہ مجھے تو لگتا ہے مسئلہ تم میں نہیں تمہاری بیوی میں ہے، تم اپنی بیوی کا عیب خود پر لگا رہے ہو۔ پتہ نہیں میری ساس کو کیسے ان باتوں کا شک ہو جاتا تھا۔ کہنے لگی منصور بہت ہو گیا، ابھی تو جوانی ہے، ذرا سا بڑھاپا آ گیا تو میری باتیں یاد کرو گے، وقت کو ضائع مت کرو، دوسری شادی کر لو۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ اماں کہہ جو چکا ہوں، عیب مجھ میں ہے، تسنیم میں نہیں ہے، اس لیے آپ بار بار مجھے کہہ کر میرا نقص میرے سامنے مت رکھا کرو۔ میری ساس کہنے لگی سب سمجھتی ہوں میں، اپنی بیوی کی محبت میں حمایت کر رہے ہو، لیکن یاد رکھنا ایک وقت آئے گا تم اس وقت کو روگے، بڑھاپے میں تمہیں سہارے کی ضرورت ہوگی اور کوئی بھی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اپنی اولاد اپنی ہوتی ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، اگر پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہو سکتی تو دوسری کر لیں، تم اچھا نہیں کر رہے۔ ساس کی بات مجھے بہت رلاتی تھی، وہ شاید سوکن کا دکھ نہیں سمجھ سکتی تھی، لیکن میں سمجھ سکتی تھی، جس کے ساتھ بیتتی ہے وہی جانتا ہے۔ ذہن میں آنے والے اس منصوبے پر عمل کر کے میں ماں بھی بن سکتی تھی، بات چھپی بھی رہ سکتی تھی، اس لڑکی کو بھی جہیز کے پیسے مل سکتے تھے، سب کچھ ہو سکتا تھا۔ لیکن اگر منصور مان جاتا تو۔ آج جب وہ گھر پر آیا تو میں نے اس کے پسندیدہ کھانے بنا رکھے تھے، میں نے خود کھانا بنایا تھا، ورنہ میں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے زیادہ تر ڈپریشن میں رہنے لگی تھی۔ کھانا بھی ملازمہ سے ہی بنواتی تھی، لیکن آج میں نے خود کھانا بنایا تھا۔ منصور نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پہلا نوالا لیتے ہی کہنے لگے کھانا تم نے آج اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے تمہارے ہاتھ کا ذائقہ مجھے پہلے نوالے میں آ جاتا ہے، پلیز یار روز تم بنایا کرو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، میں چاہتی تھی کہ اس کا موڈ بہت اچھا ہو تو اس سے بات کروں۔ رات کو وہ اپنے آفس کے کام میں الجھا رہا، حالانکہ میں رات کو نیند اور اینٹی ڈپریشن کی گولیاں کھا کر سو جاتی تھی، لیکن چونکہ مجھے اس سے بات کرنی تھی اس لیے میں جاگ رہی تھی۔ رات کو جب وہ میرے قریب آنے لگا تو میں نے اسے کہا کہ منصور
مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہنے لگا ہاں کہو نا، کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا پہلے وعدہ کریں میری بات مانیں گے۔ اس نے بنا میری بات سنے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ کہنے لگا وعدہ ہے، آج تک تمہاری کسی بات سے انکار کیا ہے میں نے؟ میں نے کہا آپ دوسری شادی کر لو کیونکہ مجھے اولاد چاہیے۔ یہ سن کر اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ مجھے کہنے لگا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ نیند کی گولیاں زیادہ کھا لی ہیں؟ اس کا لہجہ ایک دم بدلا۔ فوراً سختی سے اس نے مجھ سے بات کی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ کہنے لگا تمہیں آج ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا میرا صبر جواب دے گیا ہے، مجھے بچہ چاہیے منصور۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، آج ہم جوان ہیں لیکن کل کو بوڑھے بھی ہوں گے، کون پوچھے گا ہمیں؟ کہنے لگا میں تم سے کہہ تو رہا ہوں ہم کسی یتیم خانے سے بچہ لے آتے ہیں، ثواب بھی ملے گا۔ میں نے کہا مجھے آپ کا بچہ چاہیے، میں کیوں کسی کی اولاد کو پالوں جس پر مجھے پیار ہی نہیں آئے گا جیسے مجھے آپ کے بچے پر آئے گا۔ وہ کہنے لگا میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہیں آپ، میں جانتی ہوں آپ کو بچوں سے بہت محبت ہے، آپ کی بہنوں کے بچے آتے ہیں تو آپ دیوانہ وار ان سے پیار کرتے ہیں، اپنے بچے سے کیوں نہیں کریں گے؟ کہنے لگا میں جانتا ہوں تم دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی، تم کیا میں بھی تمہارے علاوہ کسی عورت کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتا، تو شادی تو بہت دور کی بات ہے، میں کر ہی نہیں سکتا، اس لیے اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دو۔ جب میں نے ضد شروع کی تو مجھے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کہنے لگا آئندہ مجھ سے اس بارے میں بات نہ کرنا، لیکن میں سوچ چکی تھی کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں اسے راضی کروں گی۔ دوسرے دن جب چندہ کام کرنے آئی تو میں نے جان بوجھ کر اسے کہا کہ ناشتہ بھی بنا دو۔ اس نے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ جیسے ہی منصور کرسی پر آ کر بیٹھا میں نے کہا چندہ تم ایسا کرو صاحب کو ناشتہ تم کروا دو۔ حالانکہ آج تک میں نے کبھی کسی بھی ملازمہ کو یہ حق نہیں دیا تھا، منصور کے سارے کام میں خود کرتی تھی۔ جب تک میں اسے ناشتہ اور کھانا ڈال کر نہیں دیتی تھی وہ کھاتا نہیں تھا، اسے عادت ہی نہیں تھی۔ جیسے ہی چندہ اس کی پلیٹ میں آملیٹ اور بریڈ رکھنے لگی اس نے کہا اے لڑکی جاؤ جا کر کچن میں اپنا کام کرو۔ وہ فوراً سے گھبرا کر کچن میں چلی گئی۔ منصور کہنے لگا جب سے میری شادی ہوئی ہے مجھے ناشتہ تم نے ہی پلیٹ میں ڈال کر دیا ہے، پھر آج اس سے کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا میں تھک گئی ہوں آپ کے کام کرتے کرتے، اب آپ کے کام میں کسی اور کے ہاتھوں سے کروانا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے غصے سے پلیٹ پیچھے کو سرکائی، کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ میں آفس جا رہا ہوں، رات کو دیر سے آؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتے میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا منصور بغیر ناشتے کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا تم ڈال کے نہیں دو گی تو میں ناشتہ نہیں کروں گا، مجھے تمہاری عادت ہے اور تمہارے علاوہ مجھے اور کسی کی عادت ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ آپ غلط کر رہے ہیں، اسلام نے آپ کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ تو کہنے لگا اسے دی ہے جو انصاف کر سکے، میں انصاف نہیں کر سکتا، تمہارے علاوہ میں کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس کے ساتھ کیا انصاف کروں گا؟ دیکھو میرے ہاتھ سے کسی کے ساتھ زیادتی مت کرواؤ، یہ میرے بس میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو تمہارے لیے ایک بیوی کافی ہے اور میرے لیے تم کافی ہو، سمجھی؟ یہ کہہ کر وہ آفس چلا گیا۔ چندہ کچن میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، بڑی لاپرواہ سی لڑکی تھی۔ اس کے بعد جب وہ گھر کا کام کرنے لگی تو میں نے کہا چھوڑو تم گھر کا کام چھوڑو، میرے ساتھ کمرے میں آؤ ذرا۔ میں اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی، اپنی الماری کھول کر اپنے بہت سے قیمتی لباس اسے دکھانے لگی۔ وہ بڑی لالچ سے چمکتی ہوئی نگاہوں سے میرے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اسے اپنے زیورات دکھائے۔ کہنے لگی بیگم صاحبہ یہ سب مجھے کیوں دکھا رہی ہیں؟ میں نے کہا یہ سب کچھ تمہارا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ میں تمہیں بہت سارے پیسے بھی دوں گی، تمہاری شادی بہت اچھی جگہ ہو سکتی ہے، تمہارا پورا محلہ تمہاری شادی کو حسرت بھری نظروں سے دیکھے گا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اٹھی۔ کہنے لگی آپ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا یہ سب کچھ میں تمہارے ساتھ کر سکتی ہوں اگر تم میری بات مانو تو۔ کہنے لگی میں آپ کی بات مان لوں تو کیا آپ مجھے ڈھیر سارے پیسے دیں گی اور یہ کپڑے زیور یہ سب کچھ دیں گی؟ میں نے کہا ہاں تمہیں بہت کچھ دوں گی،
کہنے لگی بتائیں کیا بات ہے، مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے۔ میں نے کہا پہلے سن تو لو میں کیا کہنے والی ہوں۔ کہنے لگی بنا سنے ہی منظور ہے، ارے آپ مجھے اتنا کچھ دے رہی ہیں، بدلے میں آپ مجھ سے میری جان بھی مانگیں گی تو دے دوں گی۔ وہ ایسی ہی بے وقوف تھی اور مجھے ایسی ہی بے وقوف لڑکی کی تلاش تھی۔ میں نے کہا مجھے بچہ چاہیے۔ یہ سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی اس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں، وہ تو آپ کو ہی کرنا پڑے گا نا۔ میں نے کہا میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی، مجھے ہو نہیں سکتا۔ کہنے لگی پھر؟ ابھی میں اس سے کچھ کہتی وہ پہلے سے ہی چٹکی بجا کر کہنے لگی میں سب سمجھ گئی بیگم صاحبہ، آپ بے فکر رہیں، بیٹا بیٹی دونوں پیدا کر کے دوں گی آپ کو۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی، میرے کہے بنا میری بات کیسے سمجھ گئی؟ کہنے لگی آپ بس میرے لیے پیسوں کا انتظام کریں، مجھے اپنے محلے کا ایک لڑکا پسند ہے، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، روزانہ مجھے گلاب کا پھول دیتا ہے، سبزی کا ٹھیلا لگاتا ہے، دیکھنے میں بھی اچھا خاصا خوبصورت ہے، اور آپ کو پتہ ہے میرا رنگ بھی گورا ہے، اس لیے اگر میں اس سے شادی کر لوں تو ہمارے بچے بڑے خوبصورت پیدا ہوں گے جی، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے ہیں کہ آپ کے، بس میں بچے پیدا کرتی رہوں گی اور آپ کو جتنے چاہیے ہوں گے دے دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنا سر پکڑا تھا، وہ شاید کچھ غلط سمجھ رہی تھی، مجھے کسی اور کی اولاد نہیں چاہیے تھی اور نہ ہی مجھے کسی اور کے بچے پالنے تھے، وہ تو میں اس کی ماں سے بھی لے سکتی تھی جس نے درجن بھر بچے پیدا کر رکھے تھے، اور پیسوں کے لالچ میں شاید وہ مجھے دے بھی دیتی۔ مجھے اپنے شوہر کے بچے چاہیے تھے۔ میں نے کہا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں کرنا تمہیں۔ کہنے لگی پھر؟ میں نے کہا دیکھو تمہیں میرے شوہر سے شادی کرنی ہوگی۔ یہ سن کر کچھ پل تو وہ چپ ہو گئی، پھر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں، پھر نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی نا بی بی جی، مجھے تو صاحب سے ویسے ہی بڑا ڈر لگتا ہے جی، بڑے غصے والے ہیں آپ کے شوہر، اور مجھ سے تو عمر میں بھی اتنے بڑے ہیں جی، آپ خود سوچیں میں ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے بس وہ سبزی فروش پسند ہے۔ میں نے کہا تمہیں میرے شوہر کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزارنی۔ وہ پھر مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی آپ کا مطلب کیا ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ میں نے کہا دیکھو تم میرے شوہر سے شادی کرو گی، ایک بچہ پیدا کرو گی، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی مجھے فرق نہیں پڑتا، اور اس کے بعد جیسے ہی بچہ ہوگا وہ بچہ تم مجھے دے دو گی اور میں اپنے شوہر سے تمہیں طلاق دلوا دوں گی، بات ختم۔ وہ مجھ سے ویسے ہی بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ کہنے لگی اس طرح تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میں نے کہا میں تمہیں ڈھیر سارے پیسے دوں گی اور اس بات کو راز میں رکھوں گی، تم بس دن رات میرے ساتھ رہو گی جیسے کوئی ملازمہ رہتی ہے، سب کو یہ پتا ہوگا کہ میں امید سے ہوں، چپ چاپ خاموشی سے یہ سارا کام ہو جائے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ جیسے ہی تم بچہ پیدا کر کے مجھے دو گی میں تمہیں زیور اور پیسوں میں تول کے رکھ دوں گی، میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی میں راشد کو بہت چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تو میں نے کب کہا کہ تم اس سے محبت کرنا چھوڑ دو؟ کہنے لگی اگر آپ کے میاں نے مجھے طلاق نہ دی تو؟ میں نے کہا کیوں نہیں دے گا، ضرور دے گا، اور وہ تو نکاح پر ہی رضامند نہیں ہے، کیوں تمہیں عمر بھر رکھے گا؟ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے تم بے فکر رہو، بس 1 سال کی بات ہے۔ کہنے لگی مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اماں شاید نہ مانے۔ میں نے کہا تم اپنی مرضی بتاؤ، دیکھو جتنا زیور اور کپڑے میں تمہیں دکھا رہی ہوں میں تمہیں اس سے دگنا دے سکتی ہوں، اس کے علاوہ تمہیں بہت سارے پیسے دوں گی، تمہاری زندگی سنور جائے گی، اور یہ نہ سمجھنا کہ بس ایک ہی بار دوں گی، میں تمہیں پیسے دیتی رہوں گی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے میں سوچ کے بتاؤں گی، لیکن مجھے پتا ہے اماں نہیں مانیں گی۔ میں نے کہا تمہاری اماں کو میں منا لوں گی، کل اپنی اماں کو بھیج دینا میرے پاس۔ میری بات سن کر وہ گھر کے کام غائب دماغی سے کرتی رہی، اپنے گھر بھی جلدی چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں یہ دعا مانگ رہی تھی کہ کاش یہ لڑکی مان جائے۔ اس کی ماں ایک لالچی عورت ہے، اسے منانا میرے لیے مشکل نہیں تھا، میں اسے 2-3 لاکھ کا لالچ بھی دیتی تو وہ فوراً سے ہاں کر دیتی۔ سارا مسئلہ منصور کا تھا، وہ کسی طور بھی راضی نہیں ہو رہے تھے۔ جب بھی میں منصور سے بات کرتی
وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل جاتے۔ میں روتی، بلبلاتی، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرتی، لیکن ان کا ایک ہی جواب تھا، میں انصاف نہیں کر سکتا، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ میرے دل میں، میری زندگی میں، میری سانسوں میں صرف تم بستی ہو۔ شادی کے 7 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہم 8 دنوں میں ایک دوسرے کے قریب نہ آئے ہوں، لیکن 15 دن ہو چکے تھے۔ میں نے منصور کو اپنے پاس نہیں آنے دیا تھا۔ میں نے کہا جب تک آپ میری بات نہیں مانیں گے میرے پاس مت آئیے گا۔ میری بات سن کر وہ لڑ کر دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتے۔ میں نے لاکھ خود کو منصور سے دور کرنا چاہا، لیکن انہیں روکنا شاید میرے اختیار میں نہ تھا۔ کہنے لگے اتنے دن تمہارے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے مجھے، اگر تم شرافت سے نہیں مانو گی تو میں زبردستی کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ میرے لاکھ منع کرنے پر بھی وہ اپنی محبت مجھ پر نچھاور کرتے رہے۔ صبح مجھ سے کہنے لگے آئندہ مجھ سے دور رہنے کی کوشش کرو گی تو روز یہی سب کچھ کروں گا تمہارے ساتھ۔ میں نے کہا میں آج دروازے کی کنڈی لگا کر سوں گی۔ جب آپ کی نظر میں میری بات کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں تو میں آپ کی خواہش کا احترام نہیں کروں گی۔ کہنے لگے روک سکتی ہو تو روک لینا۔ یہ کہہ کر میرے پاس آئے، میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ماتھے پر بہت زیادہ پیار کر کے آفس چلے گئے۔ جانتے تھے کہ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، انہیں روک نہیں سکتی۔ چندا کی ماں کو میں نے چند لاکھ کا لالچ دیا تھا اور وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ وہ فوراً سے مان گئی، کہنے لگی کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چندا بھی راضی ہو چکی تھی، لیکن منصور راضی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک رات میں نے نیند کی بہت ساری گولیاں کھا لیں۔ مجھے ہوش آئی تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ منصور بے حد پریشان تھے، مجھے کہنے لگے کیا بے وقوفی کی ہے تم نے، تم جانتی ہو تمہاری جان بھی جا سکتی تھی، تم کوما میں بھی جا سکتی تھی۔ میں نے کہا اچھا ہوتا میں مر جاتی، آپ کو میری پرواہ جو نہیں ہے۔ وہ بے بسی سے میرے سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے تم بہت پچھتاؤ گی تسنیم۔ میں نے کہا مجھے اولاد چاہیے، خدا کے لیے منصور مجھے بچہ دے دو۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کچھ دیر مجھے بڑی بے بسی سے دیکھتے رہے، پھر میرے دونوں ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے ٹھیک ہے جو تم چاہتی ہو کر لو۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے راضی کیا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ وقت کو ضائع کروں۔ میں نے 1 ہفتے کے اندر اندر منصور کا نکاح چندا سے کروا دیا۔ جس دن اس کی شادی تھی میرا دل رویا تھا کہ جیسے بس آج ختم ہو جائے گا۔ ایک عورت کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ میں ضبط کر رہی تھی لیکن ہو نہیں رہا تھا، بار بار آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ رخصت کروا کر میں نے چندا کو دوسرے کمرے میں لا کر بٹھا دیا جو کہ گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اپنی شادی کا جوڑا میں نے اسے پہننے کے لیے دیا تھا، اپنے ہی زیورات اسے پہنائے تھے، تیار بھی کیا تھا۔ کمرے سے باہر آ کر میں نے دیکھا منصور لاؤنج میں سر پکڑے بیٹھے تھے۔ میں نے فٹافٹ سے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کیے۔ منصور سے کہا کہ آپ جائیں کمرے میں، چندا آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، صوفے سے کھڑے ہوئے میرے پاس آ کر کہنے لگے بہت بڑی آزمائش میں ڈال رہی ہو تم مجھے۔ میں ان سے کیا کہتی کہ آزمائش میں تو میں خود پڑنے والی ہوں۔ میں نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ شادی کی رات یاد آنے لگی، بار بار ذہن چندا اور منصور کی جانب جانے لگا۔ بار بار خیال آ رہا تھا کہ منصور چندا سے قریب ہوگا۔ نیند کی گولی کھانے کے باوجود میں بے چینی سے اٹھ بیٹھتی تھی، مجھ پر گھبراہٹ سی طاری ہونے لگی۔ میں چاہتی تھی جلد از جلد یہ رات گزر جائے۔ جب برداشت میرے بس سے باہر ہوئی تو میں رونے لگی۔ گھڑی کی طرف دیکھا، ابھی تو صرف 2 بجے تھے، پتہ نہیں صبح کب ہونی تھی۔ جو کام مجھے آسان لگ رہا تھا ایک ہی رات نے اس کام میں مجھے تھکانا شروع کر دیا تھا۔ وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ پوری رات میں نے آنکھوں میں کاٹی تھی بلکہ آنسوؤں میں کاٹی تھی۔ منصور کمرے سے باہر نکل گئے تھے، وقت سے پہلے ہی تیار ہو کر آفس چلے گئے۔ میں انہیں ناشتے کا کہتی رہ گئی، لیکن انہوں نے میری بات تک نہیں سنی، میری طرف دیکھا تک نہیں۔ بہت غصے میں تھے۔ ان کے آفس جانے کے بعد میں چندا کے کمرے میں گئی تو سامنے
بیڈ کی چادر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ پوری چادر۔ ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور آگے کیا ہوگا، اپنی اپنی رائے بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔